APK में इतने बड़े बड़े अल्लामे हैं, इतने बड़े बड़े अल्लामे, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती क्योंकि वो पश्तो में तकरीरें करते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं जामिअतुर रशीद के, उनके सुसर साहब पठान आलिम है, उर्दू नहीं आती उनको, इतने बड़े आलिम कि जब सहीह बुखारी का जब तालिब इल्म थे ना पर्चा दिया उन्होंने, तो अरबी में पूरे सारे जवाबात लिखे। ये कमाल नहीं है, अरबी में तो लोग लिख सकते हैं, जवाबात अरबी में और शायरी में। जितने सवाल उनसे पूछे गए सहीह बुखारी के पर्चे में, हर सवाल का जवाब शेर, शेर भी उर्दू नहीं, बोलो भाई अरबी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे असातिज़ा हैं, हजारों हदीसों के हाफिज हैं, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती क्योंकि उनके हल्के में 4 आदमी बैठे हुए होते हैं। 2 वजह से, एक तो मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, वीडियो को हराम कहते हैं। जब वीडियो को हराम कहेंगे दुनिया को क्या पता चलेगा आप कौन है, कहां है, क्या क्या है? वो तो महल्ले के गांव के 6 आदमी जो आपको जानते हैं बस वही बैठेंगे। दूसरा, जबान उर्दू इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे उनका हल्का क्या हो गया, महदूद। तो मैं उनसे कहता हूं यार इतने बड़े बड़े अल्लामे KPK में हैं, ये बेचारे अपनी सलाहियतों को चंद लोगों तक महदूद करके दुनिया से चले जाएंगे। इनकी सलाहियत से 4 आदमियों ने फायदा उठाया। बर्रे सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये बहुत बड़ी आबादी है, यहां अब भी मेजॉरिटी इंग्लिश नहीं जानती। इनमें काम करने के लिए आपको उर्दू सीखना पड़ेगी। तो मैं जो पश्तो बोलने वाले हैं या बलोची बोलने वाले हैं, उनसे तलबा से मैं कहता हूं यार उर्दू सीखो। मैं दरसे कुरान की ट्रेनिंग भी देता हूं ना तलबा को, उनकी उर्दू सही करवाता हूं। बोलता हूं भाई तुमने अगर पाकिस्तान, इतनी बड़ी दुनिया में, बांग्लादेश, और ये सारी दुनिया में फैले हुए लोग हैं, इंडियन तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है, बांग्लादेशी पूरी दुनिया में है, तो मैं इनसे कहता हूं अगर बहुत बड़े पैमाने पर काम करना है तो आपको उर्दू, बोलो भाई, सीखनी पड़ेगी। तो हमारे पठान शागिर्द हैं, वो बेतकल्लुफी में कहता हूं भाई अख्पल तरीके से तबलीग नहीं करनी है, जैसे हम कह रहे हैं उस तरह करो। तो ज़मीनी हकीकत को देख के चलना चाहिए, और ये जदीद वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल अगर हमने आज अगर नहीं किया ना तो हम बहुत कल भी आना है हमने इसी तरफ। हमने जब मीडिया के बारे में बात की थी ना, शुरू में वीडियो बनाओ, उस पर भी बहुत से लोगों ने एतराज किया, नहीं ये हराम है। जो बहुत सख्त फतवा दे रहे थे हराम होने का, आज उनकी वीडियोज आ रही हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं। मैं उन पे तंज नहीं कर रहा, अच्छी बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। उनको एहसास हुआ कि भाई वाकई ये हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, ये जो है ना मीडिया का मुकाबला मीडिया ही के जरिए करना पड़ेगा। मैंने एक जगह बयान करके 25 टीवी अपने हाथों से तोड़वाए हैं। मैं मीडिया के इतना खिलाफ था, समझ रहे हो? मैंने 1996 या 97 में एक जगह बयान किया था और टीवी के खिलाफ, ऐसा जज्बाती बयान था, 1996 की बात कर रहा हूं, कि चौक पे महल्ले वालों ने जो आग लगाई है ना, टीवी को जलाना शुरू किया है। मैंने मना किया मजीद मत जलाओ, मुझे डर था कि आबादी में आग ना लग जाए। हम टीवी के खिलाफ इतने जज्बाती थे, लेकिन हमने भी यूटर्न, जो उस वक्त दुनिया का पता नहीं था, सिर्फ किताबें पढ़ी हुई थी, ठीक है ना, सिर्फ तकरीरें सुनी हुई थी कि इससे ये बेहयाई फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो जब जाहिर इंसान निकलता है दुनिया में, देखता है और हर तरह के लोगों से मिलता है, तो फिर उसका माइंड चेंज होता है। तो फिर भी मैं कहता हूं कि टीवी में जो है ना बेहयाई का अंसर आज भी ज्यादा है, लेकिन वो हमारी नाअहली की वजह से। अगर पहले ये सब चीजें दीनदारों के हाथ में होती तो इतनी बेहयाई ना फैलती। पहले जो है ना लोग कहते हैं टीवी से तबलीग नहीं होती, वीडियो कैमरे से तबलीग नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक अगर वीडियो कैमरे में ना आते तो जो सैकड़ों हजारों मुसलमान हुए ये होते। ये तो वो मुसलमान है जो वहां मुसलमान होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच से कितने लोग अपनी मस्जिदों के इमाम के हाथ पे जाके मुसलमान हुए होंगे, इसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं आ रही समझ में। तो भाई ये सब जो मीडिया है ना, अच्छी चीज को प्रोमोट करोगे तो क्या फैलेगा, खैर फैलेगी। बुरी को प्रोमोट करोगे तो क्या फैलेगी, शर फैलेगा। आज किसी ने एतराज किया मुझ पर कि ये उलमा ने जो गुंजाइशें दी हुई है ना, इन गुंजाइशों से तबाह हो गया मुआशरा। यानी मुझे वो कह रहे थे कि आप फतवा दें, हर ये हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, और इन गुंजाइशों से बड़ा नुकसान। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि जब सऊदी अरब में नया नया टीवी आया
تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے, تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی. یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا, تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی حرج. لگے رہتے ہیں یوں ٹھک ٹھک ٹھش پش, جو ہے نا, جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں. لہذا موبائل فون سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے, پابندی. سب بیٹھے, اجلاس ہوا, بڑی بحث ہوئی, کسی نے موبائل کے حق میں بات کی, کسی نے موبائل کے خلاف بات کی. تو ہمارے جو شیخ ہیں نا, جن سے میں بیعت ہوں, اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے, تقوی بھی اور فراست بھی. آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے نا. وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ, وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی, سب صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان, اللہ کا خوف بھی ہو, اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے. اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے. صرف نقصان نہیں دیکھا جائے, اس کے فائدے بھی, یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے. بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ. اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے, ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی. او بھائی کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا, گنجے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں. اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں, کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا, کیمو تھراپی سے کو فلاں کے سر گنجا ہو گیا, فلاں کو کیا ہو گیا, ایسے دورے پڑتے تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے. لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے, حرام. ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا. ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے. آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا, اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی چیخے گا یہ, اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے, 50% چانس ہے, نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا. تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی, موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے. تو ہمارے شیخ ہیں نا بہت اللہ نے فراست دی ان کو, انہوں نے سب کے تجزیہ سنا, سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی, موافقت میں دلائل وہ بھی. سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے. انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا, سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو. انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے, اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. مانیں گے نہیں طلبہ اس کو. ایک طالب علم کا ابا پشاور میں ہے, اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی ہے ابا کو اٹیک ہوا ہے, اللہ نہ کرے, ایک مثال ہے, فوراً کہیں سے کوشش کرے گا میں کیا کروں. وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے, لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں,
बखिदमत जनाब वालिद मोहतरम उम्मी नूर चश्मी, जो उर्दू में होते थे ना, शादी कार्ड पढ़े हैं यार? मुझे इतना भी आदमी को शादी कार्ड में लिखा था नूर चश्मी दुख्तरे, तो बखिदमत जनाब वालिद मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और उड़ती उड़ती इत्तला मिली है कि आपको अटैक हुआ है, जिसकी वजह से तबीयत पर एक बोझ है और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। मैं ये चाहता हूं कि आन जनाब की खैरियत का मुझे पता चल जाए ताकि मैं दिलजमी से पढ़ाई में दिल लगा सकूं। आपके जवाब का मुंतजिर वसीम कबाड़िया। कुछ भी लिख दो नीचे। अब वो खत जा रहा है कहां? तो मोबाइल पर क्या है? पाबंदी है। ठीक है ना? अब वो खत जा रहा है जनाब, पहले जाएगा पोस्ट ऑफिस ही बंद होगा। पहले तो मसला क्या होगा? पोस्ट ऑफिस वो तो जब जरूरत थी उस वक्त नहीं खुलते थे, अब तो लोग वैसे ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वैसे ही बंद है। फिर वो डाक खाने में गया और उस वक्त तक जो उसके तबीयत जो परेशान रहेगी ना, वो नहीं मानेगा ये पाबंदी। आप कह सकते हैं ऐसी शदीद मजबूरी में मुहतमिम से इजाजत ली जाए, मदरसे के नाजिम से, और इजाजत लेके फिर जो है वो यानी खास सूरतों में, तो मुहतमिम के लिए ये फर्क करने में कितना टाइम लगेगा कि ये परमिशन जो ले रहा है ये वाकई है या ड्रामा कर रहा है। जैसे बच्चे तो बहाने बनाते हैं ना, मेरी दादी का इंतकाल हो गया इसलिए नहीं आया, फोन करो तो दादी फोन रिसीव कर रही होती हैं। तो मोहतमिम को कितना टाइम लगेगा ये देखने के लिए कि ये है भी सच बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर एक नहीं है, सैकड़ों हजारों तलबा हैं, हर एक के बहुत मुश्किल है इसको काबू पाना। तो नामुमकिन है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इससे क्या होगा? इल्लीगल इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इल्लीगल इस्तेमाल से क्या होगा कि जब तलबा एक कानून तोड़ेंगे तो बाकी कवानीन की वैल्यू भी उनकी नजर में खत्म हो जाएगी। कहेंगे कानून पे चल के तो सरवाइव करना मुमकिन है ही नहीं, लिहाजा एक नहीं, हां 5-6 सूफी हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में 5-6 सूफी होते हैं, उनको देख के थोड़ी कानून बनाया जाए। वो आप उन 5-6 सूफियों को देख के कहें यार इन्होंने कानून फॉलो किया, 5-6 ही हैं बस, वो बाकी नहीं, वो छुपा के रखेंगे मोबाइल, तो बेहतर नहीं है भाई। मोबाइल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी दी जाए और एक महदूद पाबंदी लगा दी भाई, असर से मगरिब तक मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत, या बहुत ज्यादा पाबंदी लगानी भाई एंड्रॉयड मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। और अगर आप देख रहे हैं मामला एंड्रॉयड मोबाइल में भी व्हाट्सएप है, वो फ्री में कॉल हो जाती है उससे। तो खुलासा ये कि ये जो है ना कि भाई बिल्कुल पाबंदी लगा दो, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। एक साहब ने अपनी बीवी पे मोबाइल पे पाबंदी लगा दी। मैं मानता हूं कि घरों में खवातीन के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, इसके बड़े फसादात हैं, लेकिन फिर पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होना चाहिए, सही है ना? अगर आप कोई ऐसी खानदानी कोई ऐसी पाबंदी लगा सकते हो कि आपके जैसे एक खातून मुझसे मसला पूछा करती थी, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद 1.5 साल हो गया, उनका कभी फोन नहीं आया। फिर एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा मैं आपसे मसाइल पूछती थी। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा असल में हमारे खानदान में जहां में मेरा ससुराल है वहां लड़कियों पर मोबाइल पर क्या है, पाबंदी है, तो हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लेके आपको कॉल की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे शौहर से सिफारिश कर दें कि भाई मुझे मोबाइल रखने दें। मैंने कहा नहीं, मैं ये सिफारिश, बोलो भाई नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा खानदान है, किसी खातून के हाथ में मोबाइल नहीं है, अच्छी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, अपना नमाज रोजा तिलावत। तो उन्होंने कहा मसाइल कैसे पूछूं? मैंने कहा अपने मियाँ को बोले वो फोन करके पूछ लेंगे। यह मस्जिद के मसाइल का पूछना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके खानदान की ये परंपरा है तो ये बड़ी खानदानी परंपरा है। मोबाइल के फसादात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई आपकी भाभीियों के पास है और आपने बेगम पे पाबंदी लगा दी। ये मुमकिन क्या हो गया? सही कह रहा हूं ना? ऐसे कॉल्स आती हैं, खातून कह रही है मुझे मेरे शौहर ने मोबाइल के इस्तेमाल रखने पर पाबंदी लगाई भी है, लेकिन मेरे शौहर की हर बहन के पास। तो ये तो आप बगावत पे मजबूर कर रहे हैं ना। वो कहेगी भाई हमें नुकसान हो रहा है, इनको नहीं हो रहा। तो ऐसे मौके पे जहां कल्चर का एक हिस्सा बन जाए मोबाइल,
وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح کا سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ کہ جاؤ پرانے زمانے کے ہو پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں. کیوں بھائی؟ اگر آپ تھانے دار ہو, ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان. بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو قانون بناتے ہوئے, قانون لاگو کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, فرضی قصے کہانیاں نہیں. اس لیے دین کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فقہا سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے. یہ کمبخت کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہزاروں لاکھوں سیب ضائع ہو رہے تھے, تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے؟ اجازت لینے جانا اس کا علامت تو وہمی صوفی ہے. تو دین کو کیا کر رہا ہے؟ مشکل بنا رہا ہے, بدنام کر رہا ہے. جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں, ایک آدھ سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا. ابے لاکھوں سیب ہے, ایک گر کے بکری نے کھا لیا, یہ کسی انسان نے کھا لیا, تو کیا ہو گیا اس میں؟ کون سا قیامت آ گئی؟ فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے. اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے, مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, گنجائشیں دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے جو سیب سے بڑا ہوتا ہے, پھر بالآخر تربوز پہ آئیں گے, ایک دن بغیر پرمیشن کے تربوز چوری کر کے کھائیں گے, پھر مسجد سے چپل چرائیں گے, پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے, پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے. آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ او بھائی, ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ پہلے ہی چور ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب موبائل استعمال کرنا, اینڈرائیڈ والا موبائل, اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں نا کہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ اینڈرائیڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے, اسی سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملا ہے. وہ بھائی یہ آپ نے خود سے, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو یا ناجائز استعمال کر رہے ہو, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے. علماء نے اس لیے اجازت دی ہے کہ علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ, کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو. وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا موبائل کا, تو ہمارے یہاں جو جامعہ میں اجلاس ہوا تو بڑے جو حضرت تھے انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا بھائی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو ایسا قانون بناؤ کیونکہ طلبہ کو وہ توڑیں گے لازمی. تو مجھے وہ بقولہ یاد آیا, میں نے کہا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. صحیح ہے نا؟ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ 1 منٹ کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیتے کہ سب سے پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ عملی طور پر اس قانون کو نافذ کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں ہے تو فائدے گئے اور نقصان ایک طرف گئے. پریکٹیکلی ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے. او بھائی لوگ کریں گے, وہ ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس سے بچنا. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نہ 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 نہ, میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر, میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا.
پوری قوم کو حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو, جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا, یہ جدید ذریعے کو استعمال کرنا, آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ, پرانا طریقے سے, کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا, جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد, اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ, پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ, ٹھیک ہے نا, پھر سیڑھیاں لگاؤ, پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ, پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو, جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی. تو اب مجھے بتاؤ, جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا, مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا, دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشین استعمال کر. پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو. پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا, تو پرانے جتنے کاتب تھے نا, جو بیچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ الٹ دیا جائے گا, تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا, اتنی دیر میں وہ پوری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی پوری اور وہ بیٹھ کے خطاطی میں لکھ رہے ہیں. جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا, ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جاب ختم ہو رہی ہے. تو وہ پورا دھرنا دیا تھا. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 99 یا 2000 یعنی 98 یا 99 کی بات ہوگی, کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں, ایک ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے, کہ بھائی الوی نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, جمیل نوری نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں. کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے, وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, وہ خود ہی سلیکٹ ہو جائے گا. اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بڑا زبردست احتجاج کیا انہوں نے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کیا ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر. میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ, اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے 2 لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ. تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ اپنی یہ چاہتے ہیں کمانا, تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا, ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے. ایک دفعہ دھرنا دے کے رکھ لیا, پھر مہینے بعد وہ بولے گا یار جب میرا کام 10,000 میں ہو رہا ہے, میں 2 لاکھ, اور ایک کام ایک بٹن کے کلک پر ہو رہا ہے, 5 منٹ میں ہو رہا ہے, تو میں وہ 3 گھنٹے میں وہ کام کیوں کرواؤں. ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تقریر کریں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بیچارے بے روزگار ہیں, ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا. میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں, کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے, ٹھیک ہے نا, بہت آگے نکل گیا ہے. تو آپ کے کام کی سپیڈ بے انتہا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے باقاعدہ قلم سے چیزیں لکھوائی ہیں, لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے, اور وہ کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے. تو جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھ دی ہیں, تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے قلم سے انقلاب لا سکتے ہیں. اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آ گئے, تو وہ بھی بخاری کی شرح اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوز کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کرے, کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا, اور مشینیں ٹھڑا ٹھک چھاپ چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں. ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے, ہزاروں صفحے. میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں, پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے,
ہمیں جامع الرشید نے کمپوزنگ سکھائی، بھائی لکھو مت، اب کیا کرو، کیونکہ کمپوزنگ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک فتویٰ ہم نے لکھا نا، اس پہ کوئی دلیل ہم نے حدیث سے اور فقہ کی عبارت سے لکھ لی، قلم سے لکھی، اب اسی نوعیت کا دوبارہ سوال آیا تو دوبارہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کمپوزنگ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بھائی وہ دلیل ہم پہلے ایک فتوے میں لکھ چکے ہیں، وہی کاپی پیسٹ کر کے ادھر ڈال دو۔ اب ہمارے کام کی رفتار، اگر پہلے مہینے میں 5 فتوے جو ماہر مفتی ہیں 5 فتوے لکھتے تھے، اب 500 لکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے، نہیں آئی بات، تو آبادی بڑھ گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ دیکھو پہلے آبادی تھوڑی تھی، لہذا تاجر اونٹ پہ مال رکھ کے لے کے جاتے تھے گندم بیچنے کے لیے۔ جب اگلا قافلہ مصر پہنچا گندم لے کے، تو پچھلے سال کی گندم اب ختم ہوئی، والی اب شروع ہو رہی ہے، 1 سال اونٹ کو وہاں پہنچنے میں لگ گیا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ نے کہیں گندم ایکسپورٹ کی ہے، اونٹوں پہ بھیج دیا، وہ قحط سے مر مرا کے ختم، اور گندم جب پہنچے گی آدھی آبادی مر چکی ہوگی۔ تو اب بھائی جہاز ہے، بحری جہاز ہیں، وہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے اسی حساب سے وسائل پیدا کر لیے، تو فاسٹ ہو گئی نا دنیا۔ تو یہ تو قدرت کا ایک انسان پر انعام ہے، احسان ہے کہ آبادی بڑھنے سے وسائل کیا ہو رہے ہیں، کیونکہ آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں، مسائل کے لیے وسائل زیادہ چاہیے۔ آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ تو مسائل کے بڑھنے کی رفتار اگر وسائل کے بڑھنے کی رفتار سے زیادہ ہوگی تو آبادی تباہ ہو جائے گی، اور اگر وسائل کی سپیڈ مسائل سے زیادہ ہوگی تو مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو گروتھ ریشو بڑھایا ہے نا ہمارا، اور آبادی بڑھی ہے، تو اللہ نے وسائل کی سپیڈ آبادی سے بھی زیادہ تیز کر دی ہے۔ یہی ہمارا فیملی پلاننگ والوں سے اختلاف ہے، وہ ہمیں آبادی سے بڑھتے ہوئے مسائل تو بتاتے ہیں، لیکن وسائل کی سپیڈ اتنی بڑھ چکی ہے اس پر ہماری توجہ نہیں جانے دیتے۔ وسائل کی سپیڈ مسائل سے زیادہ ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس آدمی کے گھر میں بچے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ سوچتا ہے نا کہ میں نے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاؤں، وہ زیادہ سوچتا ہے۔ تو اللہ کا نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں اولاد دوں گا تو رزق بھی دوں گا، تو اس کے سوچے گا تو اس کے لیے راہیں بھی کھلیں گی۔ عام آدمی کے لیے راہیں نہیں کھلتی ایسے، اس کے لیے زیادہ کھلیں گی راہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وسائل کی سپیڈ بڑھا دے۔ اب پہلے پیٹرول آیا تھا، لوگ کہنے لگے کہ یار یہ پیٹرول ہم نکالیں گے اور یہ تو سارے کنویں ختم ہو جائیں گے، لہذا یہ ان کی یہ نہیں ایسے کرو اور ویسے کرو، اور یہ تو خزان، جب ظاہر ہے پیٹرول ختم ہو گیا تو پھر یہ جو ٹرک مال لے کے جا رہے ہیں تو سارے مصیبت پڑ جائے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں، ختم ہونے سے کتنے ہوں گے؟ اللہ نے کہا بھائی تم استعمال کرو، یہ پیٹرول میں نے پیدا کیا ہے، یہ ختم ہونے لگے گا تو کچھ اور کر دوں گا میں۔ جب یہ پیٹرول نہیں تھا، اونٹوں سے کام ہوتا تھا نا، اونٹ پیٹرول پہ چلتا ہے۔ تو اگر اس وقت کا انسان سوچتا کہ یار اونٹوں پہ تجارت ہو رہی ہے، آبادی اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، تو یہ اونٹ تو مستقبل میں ناکام ہو جائیں گے، اور سوچ سوچ کے نسل ہی ختم کر دیتا، تو پاگل ہوتا نا۔ او بھائی اونٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، انسانیت کی خدمت کے لیے، یعنی انسانیت کے کو رزق پہنچانے سے غافل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تم جو اللہ اونٹ پیدا کر سکتا ہے وہ اور بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے، جب اونٹ کافی نہیں ہونے لگے تو اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت کروا دیا کہ بھائی نکالو یہاں سے، گاڑیاں چلاؤ۔ تو اب جب پیٹرول ختم ہونے لگے گا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی۔ سن لائٹ سے کتنا کام ہو رہا ہے، پورے ٹیوب ویلیں سورج کی روشنی سے چل رہی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں تو اب یہ جو سولر انرجی ہے، اتنا زیادہ استعمال، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے ٹیوب ویل پانی دے رہی ہو سن لائٹ سے۔ اور یورپ